वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तरबियत तरबियत सातज़ा वर्कशॉप रहे नाज़रा कुरान, इसका पाँचवा सेशन, पाँचवें दिन की आज की हमारी क्लास में मैं आप सभी असातिज़ा को खुशामदीद कहता हूँ। हमने कल के सेशन में हुरूफ के मखारिज जो है वो सीखना उनका आगाज़ किया था। जी, तो हुरूफ के मखारिज में से कल हमने मीम, बा, वाव, फा, इसके अलावा ता, दाल और गौ, इन 7 हुरूफ के मखारिज वो जाने थे। इससे आगे आज के सेशन में हम आगाज़ करेंगे। आज के सेशन में हम ता, दाल और यहाँ से अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमने जैसा कि जाना था कि कल के सबक में, कल के सेशन में सा, जाल और गौ ज़ुबान की नोक से अदा होते हैं और ज़ुबान की नोक ऊपर वाले ये जो हमारे सामने दांत हैं, इन दांतों की नोक के साथ इन दांतों के सिरे से टच करती है और इस तरह से हम इन 3 हुरूफ को अदा करते हैं। आज हम ता, दाल और वा के बारे में जानते हैं। ज़ुबान की नोक से ही ये तीनों हुरूफ अदा होंगे। ऊपर आप ये हेडिंग में देख सकते हैं कि ज़ुबान की नोक से अदा होने वाले हुरूफ, ये तीनों हुरूफ ज़ुबान की नोक से अदा होते हैं। मैंने पहले वजाहत कर दूं दोबारा से कि कल की सेशन में बताया था आपको कि हम इस्तिलाहात में नहीं जाएंगे। आसान तरीका तदरीस में बच्चों को सिखाने की डायरेक्ट अंदाज में, डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से सिखाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए आपने जो इस्तिलाहात पढ़ी हैं अपने जिस भी तरीके से पढ़ा है, किसी ने मदनी कायदे से पढ़ा होगा, किसी ने रहमानी कायदे से पढ़ा होगा, किसी ने नूरानी कायदे से पढ़ा होगा, तो उनमें जो आपने इस्तिलाहात पढ़ी हैं वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन उन्हीं इस्तिलाहात को थोड़ा सा आसान वर्डिंग में, आसान अंदाज में, आसान तरीके से करवाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, हुरूफ तहज्जी की ये जो तरतीब है, इसके लिए हमने एक और नज़्म जो है वो तरतीब दी है। एक नज़्म तो मैंने कल आपको बताई थी और वो नज़्म वीडियो की शक्ल में मैं कल किसी मसरूफियत के बायस ग्रुप में शेयर नहीं कर सका। आज मैंने सुबह उसको ग्रुप में शेयर किया है, आप लोगों ने उसको देखा होगा यकीनन। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो आज क्लास के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखे। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस नज़्म को, इस वीडियो को जिन जिन लोगों ने पढ़ाना है वो ख़ास तौर पे लाजमी याद करें, खुद याद कर लें। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हमारी दूसरी नज़्म है ये है आवाज़ों के एतबार से, यानी ज़बर की अगर हमने हरकत पढ़ानी है बच्चों को, ज़बर की आवाज़, ज़बर की साउंड सिखानी है तो ज़बर की अलग से नज़्म है। इस तरह से ज़ेर पेश जो हमारी 9 हरकत है तो 9 हरकत की 9 नज़में जो है वो हमने तैयार की हुई हैं और ये 9 की 9 नज़में आपको एक ही जगह आसानी से मिल जाएंगी। इसको हमने आप टीचर्स की सहूलत के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन में मुतारफ़ करवा दिया है। एक मोबाइल एप्लीकेशन हमने मुतारफ़ करवा दी है। उस मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद फिर अलग से आपको यानी कि उसमें 6 ज़ुबानों में ये मौजूद है। आप जिस ज़ुबान में पोइम को पढ़ना चाहें, समझना चाहें, सीखना चाहें और पढ़ाना चाहें, उस आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लें और उस लैंग्वेज की नज़में जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। उनको 2 मोड हैं प्ले करने के। एक है ऑनलाइन,
آپ آن لائن پلے کرنا چاہتے ہیں، یا دوسرا موڈ ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور جب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی وہ، تو آپ اس کو یعنی کہ وہ ڈاؤن لوڈ الگ سے جا کے آپ کی یعنی کہ گیلری میں بھی ہو جائے گی اور اس موبائل اپلیکیشن میں بھی رہے گی. آپ اس کو آف لائن جب آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن نہ ہو تو تب بھی آپ اس کو پلے کر کے سن سکتے ہیں، کسی کو سنوا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ویڈیو کی شکل میں ہوگی. تو اس موبائل اپلیکیشن کا لنک میں کلاس کے بعد گروپ میں شیئر کر دوں گا. آپ سبھی لوگ کوشش کریں کہ اس کو ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ ضرور کر کے دیکھیں. دوسرا یہ کہ یہ نظمیں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں. جو ایک تو یوٹیوب چینل جس کا لنک میں شیئر کرتا ہوں وہ میرا ذاتی یعنی کہ یوٹیوب چینل ہے، اور اس میں بھی میری کوئی ٹریننگ کی ویڈیوز وغیرہ نہیں پڑی، صرف آپ لوگوں تک پہنچانے کی غرض سے میں اپنی یہ کلاس کی ویڈیوز وہاں پہ اپلوڈ کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں. باقی تمام ریسورس مٹیریل آپ ہمارے ادارے کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نام سے، اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا. اس پہ آپ کو مزید تمام ریسورس مٹیریل مل جائے گا. وہاں پہ یوٹیوب چینل پر بھی ویڈیو لیکچر پوئمز وغیرہ موجود ہیں. اگر آپ کو ان پوئمز کا یوٹیوب چینل سے لنک چاہیے ہوگا تو مجھے بتا دیجئے گا، میسج کر دیجئے گا، وہ میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا. آپ ڈائریکٹ اس تک رسائی حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی جی بات میری؟ اچھا جی. تا، دال اور قا، اس کا مخرج آج ہم جانتے ہیں، اور اس کی مخارج الگ الگ کرنے کے بعد پھر ہم جو اس کی ایک نظم جو ہے وہ بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. یا نظم پہلے کر لیں، میرا خیال ہے نظم کو پہلے کر لیا جائے اور حروف کے مخارج بعد میں سیکھنا آسان رہیں گے. ٹھیک ہے جی، تو چلیں ذرا اب آپ لوگوں کو میری ویڈیو شو جو ہے وہ شو ہو رہی ہے؟ میری ویڈیو شو ہو رہی ہے جی آپ لوگوں کو؟ جی ویڈیو شو ہو رہی ہے جی؟ ٹھیک ہے. نظم کچھ اس طرح سے ہے: ہونٹوں سے ہوں چار ادا، ما، با، وا، فا. اور اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ اشارے ساتھ ضرور کریں. ان کا مقصد اور فائدہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہونٹوں سے ہوں چار ادا، ما، با، وا، فا. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، سا، ذا، و. تین اشارے ہیں، ایک دایاں کندھا اس کے سامنے، دوسرا ہمارے گلے کے سامنے، تیسرا بائیں کندھے کے سامنے. ٹھیک ہے جی. اور اشارہ کرنا ہے نارمل، جو ہماری بیلٹ پوزیشن ہے جہاں پہ ہم نارمل ہاتھ باندھتے ہیں اس جگہ پہ آپ نے اشارے کرنے. ٹھیک ہے، ہماری جو نارمل یہ بیلٹ پوزیشن ہے تو یہاں پہ ہم اشارے کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو 12 حروف ہیں. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. کیوں ویڈیو شو نہیں ہو رہی ہے سب لوگوں کو؟ جی اب دیکھیے، اب ویڈیو شو ہو رہی ہے؟ ویڈیو کی جی اب دیکھیں، اب ویڈیو شو ہو رہی ہے؟ اچھا جی. تو ہونٹوں سے ہوں چار ادا، ما، با، وا، فا. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، سا، ذا، و. دوسری فنگر پہ تا، د، او. تیسری فنگر پہ ز، س، سو. چوتھی پہ لا، نا، رو. ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں: س، ز، و، ت، د، او، ز، س، سو. لا، نا،
را، بیچ زبان سے دوسرا ہاتھ آ جائے گا ہمارا، تو بیچ زبان سے ج ش یا، اور کناروں سے و ک او، حلق سے نکلے ا ہ ع ح و خ، تو اس طرح سے، اور آخر میں ہم کہیں گے اور آخر میں الف، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طرح سے ایک نظم ہے جو ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ اس نظم کے فوائد یہ ہیں جی، یہ آخری دو فنگرز پہ دوسرے ہاتھ کی حلق سے نکلے ا ہ ع ح و خ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ میں نے بتایا کہ آپ کو مکمل ہماری ڈیزائن ویڈیوز جو ہیں، جو اچھی ریکارڈڈ ہیں، اسٹوڈیو ریکارڈنگز ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا، اور ہمارا جو لنک ہے اس کا موبائل اپلیکیشن کا وہ بھی شیئر کر دوں گا۔ آپ اگر موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو زیادہ سہولت اور آسانی رہے گی آپ کو، تو اس میں آپ کو وہ ہماری جو اسٹوڈیو ریکارڈنگز ہیں وہ مل جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کلیئر ہے جی۔ سمجھ نہیں ہے آپ کی بات؟ جی، اب بتائیے گا، اب اسکرین شیئر کی ہے میں نے، تو اب میری ویڈیو شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہونی چاہیے۔ اچھا جی جی، اب ویڈیو شو ہو رہی ہے، دیکھیے گا ذرا۔ اچھا جی، تو ایک تو ہے میں نے بتایا، ایک ہے سب سے پہلے نظم کے الفاظ، جو نظم کے الفاظ ہیں جیسے ہونٹوں سے ہو چار ادا، اس سے بچے کو آسانی سے مخارج یاد ہو جائیں گے۔ اگر آپ بچے کو یہ نظم یاد کرواتے ہیں، نظم کی پریکٹس کرواتے ہیں، مشق کرواتے ہیں، تو اس سے بچے کو مخارج آسانی سے سہولت سے یاد ہو جائیں گے۔ دوسرا کام بچہ کر رہا ہوتا ہے کہ ساتھ اشارے کر رہا ہوتا ہے، یعنی جسچرز، تو تین اشارے ہیں، پہلا میں نے بتایا کہ دایاں کندھا اس کے سامنے، دوسرا ہمارے سینے کے سامنے، اور تیسرا بائیں کندھے کے سامنے، اور اشارہ کرنا ہے نارمل جو ہماری بیلٹ پوزیشن جہاں پہ ہم ہاتھ باندھتے ہیں، تو اس جگہ پہ بالکل یہ بیلٹ پوزیشن پہ ہم آسانی سے نہ ہاتھ بہت اوپر اٹھا کے نہ ہاتھ کو بہت ڈاؤن کر کے، نارمل جہاں پہ ہم آسانی سے بیلٹ پوزیشن پہ اشارہ کر سکیں، یہاں پہ بچے کو اشارہ کروائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اشارہ کرنے سے کیا ہوگا، جو حروف ہیں، کچھ حروف کا اشارہ ہے بالکل جسم کے پاس، باڈی کے پاس، تو وہ ان حروف کی طرف اشارہ کرے گا جن کو نرمی سے یا باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے ان کا اشارہ ہم ہاتھ کو تھوڑا باہر کو نکال کے، بازو کھول کے، یعنی ہاتھ باہر کو نکال کے اس کا اشارہ کریں گے، تو اس سے بچے کو یہ یاد رکھنے میں آسانی رہے گی کہ اس حرف کو موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو موٹے اور یعنی حروف کی صفات میں فرق کروانے کے لیے اشارے کروائے جائیں گے بچے کو، ٹھیک ہے، اور حروف کے مخارج یاد کروانے کے لیے نظم کے الفاظ ہیں، تو ایک ہی نظم میں دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ شروع میں ہم نے تجوید کی ایک ڈیفینیشن جو تھی وہ جانی تھی، کیا تھی کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے حروف کے مخارج، ان کی صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھنا۔ تو ابھی ہم بچے کو حروف سکھا رہے ہیں، تو حروف میں دو چیزیں چاہیے، تو دونوں بچے کو مل رہی ہیں یہ ایک ہی نظم میں، مخارج بھی مل رہے ہیں اور صفات بھی مل رہی ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ تو اس کی دیگر ایکٹیویٹیز پلان ہو سکتی ہیں، وہ میں گروپ میں اس کے حوالے سے چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر لوں گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اب مخارج کی جانب، جی۔ تو ہمارا آج کے جو حروف ہیں وہ ہے تا،
دال اور او. کون سے ہیں جی؟ تا، دال اور او. ٹھیک ہے. تا کو کیسے پڑھا جائے گا؟ زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر والے دانت جو ہے ہمارے سامنے والے دانت، ان دانتوں کی جڑ سے لگے گی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں کہ یہ ایک فیس کا، چہرے کا ڈائیگرام بنایا گیا ہے. اس ڈائیگرام میں زبان کی نوک لگ رہی ہے دانتوں کی نوک کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، سوری، دانتوں کی جڑ کے ساتھ. نوک کہہ دیا میں نے، الفاظ واپس لیتا ہوں. زبان کی نوک دانت اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگے گی اور نرمی سے پڑھا جائے گا تا. نرمی سے پڑھا جائے گا تا. عموماً اکثر لوگ اس کو صحیح پڑھتے ہیں. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے دال. تو اس کا ساؤنڈ پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ زبر ہے اس کے اوپر. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ہی لگے گی اور اس کو ہم پڑھیں گے نرمی کے ساتھ دا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے او. تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا. موٹا پڑھنے کے لیے ایک تو ہم منہ کو کھولیں گے، دوسرا آپ ڈائیگرام میں غور سے دیکھیں، تا میں زبان لگی، جو دو نقطوں والا تا ہے، با تا. تو یہ تا جب زبان لگی تو نرمی سے لگی، بالکل تھوڑی سی معمولی سی زبان لگ رہی ہے دانتوں کی جڑ کے ساتھ. لیکن ڈائیگرام میں آپ آگے آ کے دیکھیں او میں، تو اس میں دیکھیں زبان کی نوک ہی لگ رہی ہے لیکن وہ سختی سے لگ رہی ہے. ایسے ہی زیادہ چپک کے جو ہے وہ لگ رہی ہے، یعنی سختی سے زبان لگے گی. موٹا کریں گے اس کو. ایک تو زبان تھوڑا سختی سے لگے گی، دوسرا منہ کھولیں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے. اس کو پڑھاتے وقت بچے کو بس آپ اتنا سمجھائیں، بس اتنا، بچے کو زیادہ کنفیوز نہیں کرنا ہم نے. بچے کو بس اتنا بتانا ہے کہ زبان کی نوک اوپر دانتوں کی جڑ کی جانب لگے گی اور اس کو موٹا کریں گے. بس بچہ اس کو موٹا کر کے، یعنی اتنا فرق کر لے تا اور خوا میں کہ تا کو باریک پڑا تھا، خوا کو موٹا کر لے تو ٹھیک ہے. باقی وہ فردر انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس میں امپرومنٹ آتی رہے گی. ابتدا میں بالکل آغاز میں ہم اس کو، بچے کو اگر اتنا فرق کروا دیتے ہیں تو یہ ہماری اس میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے. او کیسے؟ او تا او. یہ فرق کر کے دونوں حروف تو آپس میں آپ نے فرق کر کے ادائیگی کرنا ہے، سکھانا ہے کہ دونوں کو باری باری پڑھوائیں کہ پہلے پڑھنا ہے. اور یہ وائٹ بورڈ پہ آپ بچے کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے لکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ دونوں کو لکھ دیں اور کہیں کہ دونوں کو باری باری پڑھنا ہے. پہلے تا اور پھر او. پہلا تا، دوسرا او. اچھا، ان تینوں حروف کی ذرا میرے ساتھ ایک دفعہ دہرائی کیجئے گا. میں پڑھوں گا، میرے پیچھے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. تا، د، او. اچھا، جب میں آپ کو پڑھنے کے لیے کہوں تو سب لوگ مائک جو ہے وہ ان میوٹ کر کے ایک دفعہ پڑھا کریں. اب ایک یا دو ٹیچرز کی آواز آ رہی ہے، سبھی لوگ نہیں پڑھ رہے. جتنے لوگ کلاس میں موجود ہیں سبھی لوگ ذرا اس کو دہرائیں. تا، د، او. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ، بہت خوب، جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارے حروف ہیں زا، سین اور صاد. اچھا جی، زا کا مخرج کیا ہے؟ ایکچولی تو یہ دانتوں سے پڑھے جانے والے حروف ہیں، لیکن ہم چونکہ بچوں کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے اس کو اصطلاحات کے بغیر کروا رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف ہیں. اس میں زبان کی نوک آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں، نیچے والے دانتوں کی جڑ سے لگے گی. زبان کی نوک کہاں لگے گی؟ نیچے والے دانتوں کی جڑ سے. اور ہم اس کو زا پڑھیں گے. زا. زا کو پڑھتے وقت اوپر والے دانت نیچے والے دانتوں سے تھوڑا آگے کی جانب کو آتے ہیں اور اس کو ہم باریک نرمی سے پڑھتے ہیں. زا. کیسے جی؟ زا. اس کے بعد سین. جی، کون سا حرف ہے جی ہمارے پاس؟ سین. ٹھیک ہے. تو سین کو کیسے پڑھنا ہے؟ زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کی نوک سے، نیچے والے دانتوں کی جڑ سے لگے گی. اوپر اور نیچے دانت بالکل، ہمارے جو دانت ہے اوپر نیچے وہ ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے ہوں گے، اوپر نیچے آئیں گے اور اس کو ہم پڑھیں گے سین.
اچھا جو زال کو یا زا کو یا یہ زا کو پڑھتے ہوئے زی کا ساؤنڈ آتا ہے نا، وہ صرف اس نقطے والے زا میں آتا ہے، باقی حروف میں وہ ساؤنڈ نہیں آتا۔ زال کو پڑھتے وقت ہم اس کو سائلنٹ سا پڑھتے ہیں، ہم نے فرق جانا تھا، اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، را، زبان اوپر لگائیں گے تو وہ اس میں یہ زی کا ساؤنڈ نہیں آئے گا، یہ زی کا ساؤنڈ جو ہے وہ صرف اسی زا میں آئے گا، زا۔ سین جو سیٹی کی آواز ہے وہ نقطے والے جو با تا تا ہے وہ بالکل سائلنٹ سا پڑا جائے گا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اس سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، سا سا سا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی صاد، کون سا حرف ہے ہمارے پاس، صاد، تو اس کو موٹا پڑا جائے گا۔ سین اور صاد میں فرق یہ ہے کہ دونوں کا مخرج ایک ہے، ایک ہی جیسے پڑھے جاتے ہیں، سین کو باریک پڑھا تھا، صاد کو موٹا کیا جائے گا، بس باریک اور موٹے کا فرق ہے۔ سا صا، کیسے ہے جی؟ اب میرے ساتھ آپ لوگ دہرائیں گے ذرا، ہم تینوں حروف کو باری باری پڑھیں گے۔ پہلے زا پڑھیے گا، سبھی لوگ پڑھیے گا، زا، سین، صاد۔ اچھا جی، یہاں پہ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے یا ویسے آپ لوگوں کو ایک اضافی چیز بتاتا چلوں کہ یہ جو صاد ہے اس کی اکثر یعنی کہ کامن ایک مسٹیک ہے جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں صاد واو کی طرح، واو کی جیسی آواز اس میں شامل کر دیتے ہیں، اور اردو میں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سواد، تو وہ ویسا اس کو ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کی ادائیگی کرتے وقت واو کی آواز اس میں نہیں آئے گی، بلکہ اس کا یہ لفظ کیسے پڑھا جائے گا، صاد الف اور دال، صاد کیسے پڑھا جائے گا جی، صاد الف اور دال، صاد، ٹھیک ہو گیا جی۔ سواد اگر واو کی آواز آئی تو غلطی ہو جائے گی، پھر غلط ہو جائے گا، پھر درست ادائیگی نہیں ہوگی۔ درست ادائیگی کیا ہے، صاد الف کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، زبان کی نوک سے ادا ہونے والے یہ آخری چار حروف ہیں۔ زبان کی نوک اوپر دانتوں کی جڑ سے تھوڑا پیچھے کی جانب کو لگے گی، اور یہاں سے ان تینوں حروف کو پڑھا جائے گا، لام، آواز ہوگی اس کی لا، نون، آواز ہوگی اس کی نا، اور را۔ زبان کی نوک اوپر لگے گی، اور اس کو جب زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو موٹا پڑھیں گے۔ را پوری حروف تعجیم ایک ایسا حرف ہے جو زبر اور پیش کی حالت میں موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں زیر کے ساتھ پڑھیں تو موٹا نہیں ہو سکتا، موٹا پڑھیں گے تو کتنا برا لگے گا، میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، موٹا کیا تو وہ بڑا عجیب سا اور بہت برا سا لگا، ایسے ہی ہے جی۔ زیر کے ساتھ جب را کو پڑھا جاتا ہے تو باریک پڑھا جاتا ہے ری۔ مخرج تینوں کا ایک ہی ہے، زبان کی نوک سامنے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے تھوڑا پیچھے اوپر کی جانب کو لگے گی، اور نرمی سے پڑھیں گے، میرے ساتھ دہرائیے گا، آواز پڑھیں گے، پہلے لا، پڑھیے گا میرے ساتھ، لا جی۔ اس کے بعد نا، نون کی آواز نا، را۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم اس کا نام پڑھے ہوں گے، را کا اگر نام پڑھ رہے ہوں گے تو تھوڑا لمبا پڑھیں گے، را، ٹھیک ہے، اور اگر آواز پڑھیں گے زبر کے ساتھ تو پھر مختصر پڑھیں گے، را، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے چلتے ہیں، زبان کے درمیان سے ادا ہونے والے حروف، یہ تین حروف زبان کے درمیان سے ادا کیے جاتے ہیں۔ پہلا حرف ہے ہمارے پاس جیم، تو جیم کو زبان کے درمیان سے پڑھا جاتا ہے، زبان درمیان سے منہ کے اوپری حصے کی طرف اٹھتی ہے اور اوپر ٹچ کرتی ہے، اور اس طرح سے نرمی سے پڑھا جائے گا جیم، سختی سے نہیں، نرمی سے پڑھیں گے جیم۔ اس کے بعد
زبان جو ہے وہ درمیان سے اوپر کی منہ کے اوپری حصے کی طرف اٹھے گی، لیکن تھوڑا سا اس میں فاصلہ رہ جائے گا، اوپر ٹچ نہیں کرے گی۔ جو درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، اسی گیپ سے، اسی فاصلے سے رگڑ کھا کے شین کی آواز نکلے گی، شین۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد یا میں بھی بالکل دیکھیں شین کی طرح زبان اوپر اٹھے گی، لیکن شین کی نسبت تھوڑی کم اوپر اٹھے گی۔ شین میں بالکل تھوڑا سا گیپ تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا اوپر ٹچ ہونے میں، یا میں تھوڑا سا زیادہ ہوگا، اور نرمی سے پڑھیں گے یا تینوں حروف کو میرے ساتھ پڑھیے گا، ذرا آواز پڑھیں گے تینوں حروف کی میرے ساتھ، جا پڑھیے گا، اس کے بعد شا، جی اس کے بعد یا۔ ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہے جی زبان کے کناروں سے ادا ہونے والے حروف۔ اچھا، یہ پہلا حرف ہے ہمارے پاس، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ جانے کہ جیسے ہم نے صاد کو پڑھا تھا کہ اس کو صحیح ادائیگی کیا ہے، صاد، الف کی آواز کے ساتھ، بالکل اسی طرح سے اس کی ادائیگی بھی الف کی آواز کے ساتھ ہوگی۔ جو اس کو ضاد یا ضواد پڑھتے ہیں تو وہ اردو میں ہو سکتا ہے، عربی میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی ادائیگی کیا ہے، پہلے ہے ضاد اور الف اور پھر آخر میں دال، ضاد یا ضاد۔ اور دوسری چیز نوٹ کریں کہ اس کو دونوں طرح سے پڑھا جانا صحیح ہے، معنی میں کوئی بھی اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ضاد یا ضاد کے پڑھنے سے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اس کو کیا کیا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تین باتیں اس کے لیے آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اہل علم اس بات پہ متفق ہیں، اہل علم اس بات پہ یا اہل عرب کا اب اس بات پہ اختلاف موجود نہیں ہے کہ ضاد پڑھنا صحیح ہے یا ضاد پڑھنا صحیح ہے۔ ایک طرح سے پڑھنے سے معنی ٹھیک ہے، دوسری طرح سے پڑھنے سے معنی بدل جائے گا۔ اب ایسا اختلاف نہ اہل عرب میں موجود ہے، نہ اہل جو علماء ہیں وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ علماء اور اہل عرب اس بات پہ دلائل کی روشنی میں متفق ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے جس طرح سے پڑھا ہے، جس طرح سے سیکھا ہے وہ صحیح ہے بالکل، بچوں کو آپ ویسے ہی پڑھا سکتے ہیں۔ ایک چیز کا جو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بچے اسکول میں خاص طور پہ مختلف فیملیز سے آتے ہیں، کوئی ایسی فیملی سے ہوگا جہاں پہ ضاد پڑھایا جاتا ہے، کوئی ایسی فیملی سے ہوگا جہاں پہ فیملی میں گھر میں سبھی لوگوں نے ضاد پڑھا ہے اور وہ ضاد پڑھنا صحیح سمجھتے ہیں، تو ان کو آپ ان کی پیرنٹنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو ہے وہ مدر میٹنگ ہوتی ہے یا پی ٹی ایم ہوتا ہے، تو اس میں آپ ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، لیکن دلیل کے ساتھ اور پیار کے ساتھ۔ اگر والدین اس بات پہ بضد ہیں کہ نہیں جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے یا ہماری فیملی میں جیسے پڑھایا جاتا ہے تو ویسے ہی صحیح ہے، تو اس کو ویسے ہی پڑھا دیں۔ آپ تو کم از کم یہ بات جانتے ہیں کہ دونوں طرح سے پڑھا جانا صحیح ہے، اور والدین اس بات کو ایگری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یعنی کہ نہیں مانتے، تو آپ اس کو ایک تنازع کی شکل اختیار کرنے نہ دیں، بلکہ سہولت کے لیے درمیانی راستہ اختیار کریں۔ اسلام بھی جو ہے وہ اعتدال کا مذہب ہے، اعتدال کا درس دیتا ہے ہمیشہ۔ ٹھیک ہے جی، متشدد نہ کسی کو ہونے دے نہ خود ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی میری بات؟ تو اس کا ادائیگی کیا ہے، مخرج کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ ذرا میں آپ کو یہ اسکرین شیئرنگ ختم کر کے اپنی ویڈیو جو ہے وہ آن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ جی ویڈیو میری نظر آ رہی ہے جی۔ زبان کا یہ جو دایاں کنارہ ہے، زبان کا کون سا دایاں کنارہ، یہ سمجھے کہ ہمارے منہ کے اندر زبان ہے، زبان کا دایاں کنارہ اوپر کی جانب، جو اوپر کا جبڑا ہے ہمارا، اوپر کے جبڑے کی جانب کروٹ لے گی، اور اس طرح سے اس کو ہم پڑھیں گے، جو بھی پڑھتے ہیں، ضاد پڑھتے ہیں یا ضاد پڑھتے ہیں، ضاد یا ضاد، کیا ہے جی، ضاد یا ضاد۔ سمجھ گئے یہاں تک کہ اس کا مخرج کیا ہے؟ دوبارہ ہم اپنی سلائیڈ پہ واپس جاتے ہیں، اسکرین شیئر کر رہا ہوں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ جی۔ ضاد زبان کے کنارے سے پڑھا جائے گا، زبان کا دایاں کنارہ اوپر کے جبڑے کی طرف کروٹ لے گا۔ اچھا جی،
اس کے بعد ہے جی کاف، تو زبان کا پچھلا کنارہ حلق سے یعنی تالو سے تھوڑا اوپر کی جانب پیچھے ٹچ کرے گا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں زبان پیچھے سے اوپر کی طرف لگ رہی ہے. نرمی سے پڑھیں گے اس کو کاف. اور اسی طرح سے قاف. تو کاف کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اب دیکھیں زبان ذرا لگ وہیں پہ پیچھے رہی ہے لیکن تھوڑا سختی سے لگ رہی ہے کیونکہ اس کو ہم موٹا کریں گے. جب ہم نے کاف پڑھا تھا تو نرمی سے زبان پیچھے ٹچ ہوئی اور اس کو ہم نے آرام سے نرمی سے پڑھ لیا کاف. لیکن جب ہم نے قاف پڑھا تو اس کو دونوں میں ان دونوں کاف میں فرق کیا ہے؟ پہلے والے کاف کو یعنی ڈنڈے والے کاف کو باریک پڑھا جائے گا اور دو نقطوں والا جو کاف ہے اس کو موٹا کیا جائے گا. موٹا کرنے کے لیے زبان جو ہے وہ ذرا سختی سے لگے گی پیچھے. قاف کاف قاف. ٹھیک ہو گیا؟ میرے ساتھ دہرائیے گا ذرا اس کو. پہلے آپ جو بھی پڑھتے ہیں وہی پڑھ لیجئے گا. ضاد پڑھتے ہیں یا ضاد پڑھتے ہیں؟ میں اس کو پڑھتا ہوں ضاد. جی اچھا. اس کے بعد کاف. اس کے بعد قاف. اب ان کی آوازیں پڑھیں گے ضا کا قا. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ان کی آوازیں ہم نے پڑھی. اب ہے جی آخری 6 حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق سے پڑھے جاتے ہیں. تو ان میں سے پہلے 4 حروف ہم دیکھتے ہیں. وہ جو 4 حروف نرمی سے پڑھے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو حلق کے 3 حصے ہیں. 3 حصوں میں حلق کو تقسیم کیا گیا. ایک جو اوپر تالو کی جانب ہے، تالو کے پاس جو منہ کی طرف ہے. دوسرا درمیانہ حصہ، حلق کا درمیانہ حصہ. اور تیسرا جو ہے وہ بالکل نیچے یعنی کہ جیسے یہ ہے حلق کا نیچے والا گلے کی جانب، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ درمیان میں، گلے کے درمیان میں. اور تیسرا منہ کی جانب آئے گا. ٹھیک ہے جی؟ تو پہلے جو 2 حروف ہیں حمزہ اور ہا، ان کو تو ہر خاص و عام صحیح انداز میں ادا کر لیتا ہے، پرناؤنس کر لیتا ہے. حمزہ کی آواز ہے آ. حمزہ کی آواز کیا ہے؟ آ. ہر بندہ نرمی سے پڑھ لے گا. اچھا آپ اپنا مائک آن نہیں بھی کرتے لیکن میرے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس، اس کی دہرائی ضرور کریں. ٹھیک ہے جی؟ اور دوسرا ہاں کیا ہے جی؟ ہاں. دونوں کو نرمی سے پڑھا آ ہاں. ہر خاص و عام ان کو صحیح ادا کر لیتا ہے. جو غلطی ہوتی ہے وہ اگلے دونوں حروف میں ہوتی ہے عین اور حا. عین حا. تو اس کی تصحیح کے لیے یا اگر آپ کا اس کا مخرج صحیح نہیں ہے یا کسی بچے کا اگر صحیح نہیں ہو رہا تو پہلے اس کو اس کے نام کی پریکٹس کروائیں. ساؤنڈ کی پریکٹس نہ پہلے کروائیں. ٹھیک ہے؟ ہم اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم بچے کو پہلے ساؤنڈ کی پریکٹس کروانا شروع کر دیتے ہیں. اس کو پڑھنے کو کہتے ہیں تو وہ آسانی سے نہیں پڑھ پاتا یا اس کو زیادہ دشواری پیش ہوتی ہے. تو پہلے بچے کو نام پڑھنے کی پریکٹس کروائیں. بچے کو کہیں گے اس کو پڑھنا ہے عین عین عین. اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ بچے کو کہیں گے کہ جو ہماری نالی ہے، سانس کی نالی، اس کو درمیان میں ہم تھوڑا سا دبانے کی کوشش کریں گے، دبا کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. تھوڑا یہاں سے دب کے رگڑ کھا کے یہ حرف نکلے گا عین. جتنا ہم بہتر انداز میں خوبصورتی کے ساتھ اس نالی کو دبا سکیں گے اتنا ہی بہتر انداز میں یہ حرف ادا ہو پائے گا. عین اور حا. ہاں ہم نے نرمی سے پڑھا تھا، اسی کو ہی ہم تھوڑا سا گلے کو درمیان سے دبا کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو جتنی ہم اس کی بار بار مشق کریں گے اتنا اس میں ہم امپروو کرتے جائیں گے انشاءاللہ. تجوید کا راز پریکٹس ہے. میں نے شروع میں پہلے دن کی کلاس میں آپ کو یہ چیز بتائی تھی، دوبارہ سے نوٹ کر لیں. تجوید کا راز کیا ہے؟ پریکٹس، مشق. تجوید کا راز ہے بار بار مشق کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ آخر میں ہے حلق سے ادا ہونے والے 2 حروف. حلق کا وہ حصہ جو اوپر منہ کی جانب ہے. حلق کا کون سا حصہ جی؟ جو اوپر منہ کی جانب ہے. یہاں سے 2 حروف یہ پڑھے جائیں گے. ان دونوں حروف کو پڑھتے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا ہے. پہلی بات کہ ان کو موٹا پڑھا جائے.
دوسری بات یہ کہ غین کو کچھ بچے گین پڑھتے ہیں، غین کو کچھ بچے گین گاف کی طرح پڑھتے ہیں، تو اس چیز کو اس حرف کو پڑھاتے وقت اور سنتے وقت آپ لوگوں نے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ بچہ اس کو گین نہ پڑھے، گاف کی طرح نہ پڑھے، کیونکہ عربی میں گاف جیسی کوئی آواز نہیں ہے، اس کی آواز کیا ہے؟ غین، نام کیا ہے؟ غین، غین، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا حرف خا، اس کو کچھ بچے کھا پڑھ دیتے ہیں، کھا، کھانے والا کھا، تو کھا نہیں ہے، کاف ہے کی بانی کھا، کھا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ خا، کیا ہے جی؟ خا، دونوں کو موٹا پڑھنا ہے۔ دوسرا غین خا، ٹھیک ہے، گین اور کھا نہیں، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے بات کو؟ نام کیا ہے دونوں کا؟ غین اور خا، آواز ہوگی غا، خا، غا، خا۔ اچھا، غین کو جب ہم نام پڑھیں گے، غین کا تھوڑا لمبا کریں گے، غین، غین۔ خا کا جب ہم نام پڑھیں گے تو تھوڑا لمبا کریں گے، خا، لیکن جب آوازیں پڑھیں گے دونوں کی تو مختصر پڑھیں گے، کیونکہ زبر کی آواز مختصر ہوتی ہے، غا، خا، غا، خا۔ نام اور آواز میں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو؟ جب ہم نام پڑھتے ہیں تو تب وہ ان کو یعنی کہ مختلف حروف کو مختلف انداز میں لمبا کیا جاتا ہے، تھوڑا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن جب ہم آواز پڑھتے ہیں تو پھر آواز حرکت کے مطابق ہی پڑھی جائے گی، اگر تو کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت ہے تو لمبا کیا جائے گا، اگر مختصر حرکات یعنی زبر زیر پیش ہے تو اس کو پھر ہم مختصر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بچے کو حروف کی ملتی جلتی آوازوں میں فرق کروائیں، فرق کروا کے ادائیگی کرنے کی مشق کروائیں۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اس اسکرین شیئرنگ کو ختم کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ وائٹ بورڈ شیئر کر سکوں، تو اگر تو وائٹ بورڈ شیئر کر پاتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ جی، تو میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا جی۔ وائٹ بورڈ شیئر ہوا آپ لوگوں کے ساتھ جی؟ جی، وائٹ بورڈ شیئر ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں ہو رہا؟ اچھا، چلے اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ ویسے آپ کو تھوڑی چلیں کوئی مسئلہ نہیں، ویسے میں آپ کو رہنمائی کر دیتا ہوں ضاد کے بارے میں، ضاد یا ضاد کے بارے میں میں اپنی ذاتی رائے دوں گا، آپ لوگ اس میں اختلاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، میں اپنے ریسرچ، اپنی تحقیق اور اپنے نالج کے مطابق آپ لوگوں کو سجیشن دے رہا ہوں۔ دیکھیں، ملتی جلتی آوازوں میں فرق کرنا امپورٹنٹ ہے، تو اگر تو آپ ہر حرف کو اس کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر صحیح ہے، جیسے سا، سا، سو، تینوں آوازوں کو آپ نے فرق کر کے پڑھا تو ٹھیک ہے، ایسے ہی تا، او، فرق کر کے پڑھا نا آپ نے، ایسے ہی جو تو ضاد پڑھتے ہیں، ضاد، ضاد کو جو ضاد پڑھتے ہیں ان کے لیے فرق کرنا مشکل ہے، کیوں؟ فرق کرنے والے حروف کی تعداد زیادہ ہے، سب سے پہلے تو دال زال والا زال، ز، پھر رازا والا ز، پھر قازا والا غا، پھر یہ صاد ضاد والا غاد، تو فرق کرنا بڑا مشکل ہوگا بچے کے لیے، چار آوازوں میں اب اس نے فرق کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جس نے اس کو پڑھنا ہے ضاد، تو اس نے کس کے ساتھ فرق کرنا ہے؟ صرف دال کے ساتھ فرق کرنا ہے، دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، دا۔ اور میری ویڈیو نظر آ رہی ہے جی؟ ویڈیو شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ اچھا،
جن لوگوں نے ضاد پڑھنا ہے وہ صرف دال کے ساتھ فرق کریں گے. دال کو نرمی سے پڑھا جائے گا دا، اور ضاد کو موٹا کیا جائے گا ضا. فرق کرنا بہت آسان ہوگا بچے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ بچے کے لیے سہولت کس میں ہے؟ 4 آوازوں میں فرق کرے، اس میں سہولت ہے کہ ایک ہی آواز میں فرق کرے. تو میں ان جو ہے وہ فرقہ وارانہ اختلافات پہ میں اتنا نہیں اس پہ بلیو نہیں کرتا. یا ابھی جیسے کہ میں آپ کو اگر اپنا پرسنل بتاؤں کہ میرا کس اسکول آف تھاٹ، کس مکتب فکر سے تعلق ہے، یا میری ہمدردیاں جو ہیں وہ زیادہ کس کے لیے ہے، تو میں یا میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو وہ ہے بریلوی مکتب فکر کے ساتھ، سنی بریلوی مکتب فکر کے ساتھ. میں نے تمام جو اپنی مدارس کی تعلیم ہے وہ تنظیم المدارس کے جو جتنے بھی مدارس ہیں ان سے حاصل کی. جو بریلوی مکتب فکر کے جتنے مدارس ہیں وہاں سے پڑھا. لیکن بعد میں میں نے دوسرے اسکول آف تھاٹس، دوسرے مکاتب فکر میں جا کے بھی تعلیم حاصل کی، ان سے بھی پڑھا. اب آج کی ہی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ نماز جمعہ جتنے بھی بریلوی مکتب فکر کے مساجد ہیں وہاں پہ 2 بجے سے پہلے نہیں پڑھا جاتا. 2 بجے جماعت جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے، 2:30 بجے 3 بجے تک جمعہ ختم ہوتا ہے، 2:30 بجے بھی جمعہ ہوتا ہے. اور عموماً یا اکثر میں 2 یا 2:30 بجے جمعہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو آج چونکہ میں نے آپ لوگوں کی کلاس کا جو ہے وہ یہ ہمارا شیڈیول تھا، تو میں نے ایک اہل حدیث جو ہمارے قریب مسجد ہے وہاں پہ جا کے، اہل حدیث مکتب فکر کی مسجد، وہاں پہ جا کے جمعہ پڑھا. 1:30 بجے جمعہ تھا لیکن وہاں پہ بھی جمعہ کی ادائیگی کرتے کرتے 2 بج گئے مجھے. تو میں اس چیز میں نہیں کرتا کہ نہیں میں بریلوی ہوں تو میں انہیں کو ہی فالو کروں گا، میں دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا یا میں وہ نہیں کر سکتا. دیکھیں ہمارا یہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے. مجموعی طور پہ تو ہم مسلمان ہیں، سبھی مسلمان ہیں، اور دونوں طرح سے یعنی کہ وہ اپنی جگہ پہ ان کے پاس دلائل موجود ہے، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہے، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے. تو اس میں وہی بات کر رہا ہوں دوبارہ سے، متشدد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام جو ہے یہ اعتدال کا مذہب ہے، اور نبی مہربان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی اختلاف کا ہونا امت میں اس کو جو ہے وہ ایک اچھا عمل جو ہے وہ قرار دیا کہ علمی اختلاف ہونا چاہیے. علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کو ہمیں وہ جو ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ عنصر ہمیں، یہ ایلیمنٹ اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے کہ اپنی رائے ضرور دیں مگر دوسروں کی آراء کا احترام کریں. ہمیں اپنے دل میں دوسروں کی آراء کے بارے میں احترام پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے عربی کے جتنے حروف تہجی ہیں ان کے مخارج کے بارے میں جانا اور سیکھا. کل ہم انشاءاللہ اس سے آگے کل کی کلاس میں جانیں گے. تو اب تک کی میں نے جو گفتگو کی ہے اس میں آپ لوگوں کا چلیں جی، تو دعا کے ساتھ آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ